Please like, share, subscribe and press the bell icon. रबाज ने प्रोफेसर रजब के घर से निकलते ही बाहर मौजूद अपनी गाड़ी में बैठते हुए फौरन खाकी रंग का वो लिफाफा खोला था जिस पर फराब की हैंड राइटिंग में उसका नाम लिखा हुआ था। वो जल्दी उसमें मौजूद सफेद वर्क पर लिखी तहरीर पढ़ने लगा। प्यारे दोस्त रबाज, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तो उस वक्त यकीनन मैं दुनिया में नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा जिंदा होने की सूरत में ये लेटर तुम तक नहीं पहुँच सकता। अब अगर तुम इसे पढ़ ही रहे हो तो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने मुशीब के इलाज के लिए 2 माह मुतवातर 70 हज़ार रुपए की रकम तुम्हारे अकाउंट से निकलवाई थी और तुम्हें अदा किए बगैर ही इस दुनिया से चला गया हूँ। मेरे दोस्त, मुझे दरगुजर कर देना कि तुमने मुझे चेक बुक रिसाले के अखराजात के लिए दी थी, जबकि मैंने इसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लिया। यही समझकर मुझे माफ़ कर देना कि मैंने ये रकम रिसाले के लिए 8 माह किए गए काम के इवज़ बतौर तनख्वाह ले ली। मैं तुम्हारी चेक बुक मुस्तफ़ा हमाद के हवाले किए जा रहा हूँ। जब तुम MBA की डिग्री लेकर वापस आओ तो रिसाले का काम खुद देखना और इसे वही अरूज और बुलंदी बख्शना जिसकी मुझे चाह थी। और हाँ, आखिरी बात, दूसरा लिफाफा तुम अरीबा को दे देना कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उस लड़की के लिए बहुत अहम है। वस्सलाम, तुम्हारा मरहूम दोस्त अनीक अली फराब। बहुत अफसोस है तुम पर कि मुशेब को तुमने सिर्फ अपना ही भाई समझा, मेरा कुछ नहीं। रबाज ने गुस्से, अफसोस और बेबसी की मिली जुली कैफियत में कहा। फिर उसने कागज तह करते हुए दोबारा लिफाफे में डाला और गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। उसका रुख प्रेस क्लब की जानिब था ताकि अरीबा से मिलकर उसके वालिदैन और जमात की नागहानी मौत पर ताज़ियत करने के साथ साथ फराब का दिया हुआ लेटर भी उसे दे सके। प्रेस क्लब में कोई इतना ज्यादा काम नहीं था, इसलिए 3 बजे ही वो अपना हैंड बैग उठाकर अपने दफ्तर से निकल आई। उसका इरादा बैरिस्टर शुजात हुसैनी के ऑफिस जाने का था, क्योंकि बैरिस्टर साहिब ने उसे पहली फुर्सत में मिलने का कहा था। तकरीबन 1 घंटा बाद वो बैरिस्टर शुजात हुसैनी के ऑफिस में थी। अरे अरीबा बेटी, तुम बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, बैरिस्टर साहिब ने मसरत भरे लहजे में कहा। आपने अंकल इतने प्यार से बुलाया था तो मैं कैसे ना आती। उनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। क्या पियोगी, ठंडा या गरम? बैरिस्टर साहब ने पूछा। पाइनएप्पल जूस मंगवा लें, वो बिला तकल्लुफ बोली। बैरिस्टर साहब ने बेल दी तो पियन अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने उसे मतलूबा जूस लाने का हुक्म दिया तो पियन सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। अंकल, वो क्या जरूरी बात थी जो आपको मुझसे करना थी? वो कदरे बेताब लहजे में पूछने लगी। बैरिस्टर साहब के चेहरे पर यकायक ही संजीदगी ने डेरे आ जमाए। ये फाइल देखो। बैरिस्टर साहब ने जर्द माइल रंग के कवर वाली फाइल उसके सामने रखते हुए नहायत संजीदा लहजे में कहा। वो बगौर फाइल का मुताला करने लगी। इसी दौरान पियन जूस का गिलास टेबल पर रख कर वापस चला गया। जब उसने फाइल बंद की तो साथ जूस का गिलास भी खाली हो चुका था। इस दौरान बैरिस्टर साहिब खामोशी से उसके चेहरे के बदलते तासुरात का जायजा लेते रहे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि हनान पर एतमाद करते हुए बिजनेस की तमाम जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो तासुब भरे लहजे में बोली। हाँ वाकई, ये तो शुक्र करो कि मेरे ताउन के बगैर हनान जायदाद अपने नाम नहीं कर सकता था। मुझे भी उसने 1 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश करके खरीदने की कोशिश की है और मैंने भी बाज़ाहिर उसे मुतमईन करने के लिए उसकी ऑफर कबूल कर ली और उससे कानूनी पेचीदगियों का बहाना तराशते हुए कागजात तैयार करने के लिए वक़्त मांगा है ताकि इत्मीनान से तुम्हें तमाम मालूमात से आगाह कर सकूं। बैरिस्टर साहब ने उसे तफसील बताई। मेरी छठी हिस्स शुरू से ही हनान से चौकन्ना रहने का सिग्नल देती रही है, जबकि मैं बाज़ औक़ात परेशान होकर खुद से उलझ पड़ती थी कि मैं उसके बारे में क्यों वहमों का शिकार हूँ। वो मलाल भरे लहजे में बोली थी।
اس سے پہلے کہ برسٹو صاحب اسے کوئی جواب دیتے اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر حنان کا نمبر دیکھ کر بے اختیار اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے۔ کس کا فون ہے؟ برسٹو صاحب نے پوچھا۔ حنان کا۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ خود پر کنٹرول کرو اور تحمل سے بات کرنا۔ اسے ذرا بھی شک نہیں گزرنا چاہیے کہ تم اس کی اصلیت جان گئی ہو۔ برسٹو صاحب نے اسے سمجھایا۔ اس نے بادل نخواستہ ثبات میں سر ہلاتے ہوئے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو اریبا، جلدی گھر پہنچو، فہد کو چند گنڈے اٹھا کر لے گئے ہیں، حنان نے حواس باختہ لہجے میں کہا۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ کیا پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں ابھی آفس سے گھر پہنچا ہوں۔ فہد کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ ہلاک پڑے ہیں اور فہد کا کچھ پتہ نہیں، حنان نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی، وہ درشت لہجے میں بولی اور کال منقطع کر دی۔ کیا ہوا؟ برسٹو صاحب نے چونک کر پوچھا۔ وہ کمینہ فہد کے اغوا کا ڈرامہ رچا رہا ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ بے وقوف تو تم ہو، کس کے بھروسے پر فہد کو یوں تنہا گھر چھوڑائی تھی؟ برسٹو صاحب نے اسے جھاڑ پلائی۔ اس کے لاشاؤ نے اسے فوراً جواب دیا، بشر سجاد کے بھروسے پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے۔ انکل مجھے فوراً گھر پہنچنا ہے، وہ انہیں کوئی جواب دیے بغیر اٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے فون کر کے حالات سے آگاہ کرتی رہنا۔ برسٹو صاحب نے ایک طرح سے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے ان کے آفس سے باہر نکلی تھی اور فوراً بشر سجاد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ اس دوران وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ بشر سجاد اسپیکنگ۔ بشر، فہد کہاں ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بے چین لہجے میں پوچھنے لگی۔ میرے پاس بیٹھا آئس کریم کھا رہا ہے، بشر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مذاق مت کرو پلیز، ابھی مجھے حنان کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ فہد کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں، وہ جھنجھلائے لہجے میں بولی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فہد واقعی میرے ساتھ ہے، بشر نے بدستور سابقہ لہجے میں کہا۔ اوہ تھینکس گاڈ، اس کی جان میں جان آئی۔ بات کرنا چاہو گی اپنے بھائی سے؟ بشر نے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ جھٹ بولی، اور پھر تھوڑی دیر بعد فہد اپنے سپرمین انکل کی تعریفیں کرتے ہوئے اپنی آواز سے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ جب وہ جی بھر کے فہد سے باتیں کر چکی تو موبائل پر ایک بار پھر بشر کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا، اب تو آ گیا میری بات پر یقین؟ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ مشغول لہجے میں بولی۔ تمہیں ضرورت بھی کیا ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ بشر نے کہا۔ تم نے مجھ پر اتنے احسانات کیے تو کیا میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ وہ احسان مندانہ لہجے میں بولی۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو؟ بشر کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ ایسی کیا بات ہے جس سے تم کو اندیشہ ہے کہ میں برا مان جاؤں گی؟ وہ قدرے ٹھٹکے لہجے میں بولی۔ فراب کے متعلق بات ہے، بشر نے کہا۔ کہو، میں سن رہی ہوں، وہ اسپاک لہجے میں بولی۔ تم اپنے کزن حنان پر اعتماد کرنے سے اجتناب کرو، وہ بہت لالچی شخص ہے، بشر نے کہا۔ اس بات سے فراب کا کیا تعلق؟ وہ حیران ہوئی۔ فراب ہی وہ پہلا شخص تھا جسے حنان کی حرکات پر شک گزرا، اور پھر اس نے اپنے دوست رباز کو حنان پر نظر رکھنے کے لیے کہا۔ کچھ روز کی نگرانی کے بعد رباز بھی حیران ہوا تھا کہ فراب کا شک کتنا درست تھا۔ بشر نے جواب دیا۔ وہ خاموش رہی۔ تم ناراض مت ہو، اگرچہ حنان تمہارا کزن ہے، مگر تم بات کو سمجھو، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ فہد کو نقصان پہنچا کر اور تم سے شادی کر کے وہ تمام جائیداد پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور آج بھی اس نے فہد کی سیکیورٹی پر مامور افراد کو خرید کر ان کے ہاتھوں ہی فہد کو قتل کرانا چاہا تھا۔ مجبوراً مجھے سیکیورٹی گارڈز کو موت کے گھاٹ اتار کر فہد کے اغوا کا ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ حنان یہ سمجھے کہ یہ سب دھمکیاں دینے والے قادیانی لیڈر نے کیا ہے۔ بشر نے اسے قائل کرنے کے لیے تفصیل بتائی۔ اگر تم چند گھنٹے پہلے یہ سب بتاتے تو مشکل تھا میں یقین کرتی، مگر اب
میں اپنی آنکھوں سے حنان کی ایک اور کارستانی دیکھ چکی ہوں، اس لیے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ جب تک میں حنان کا کوئی بندوبست نہیں کر لیتا، فہد میرے پاس رہے گا اور تم حنان سے پہلے کی طرح ہی نارمل طریقے سے بہیو کرو گی۔ اسے ذرا بھی شک نہیں گزرنا چاہیے کہ تم تمام حقائق سے آگاہ ہو چکی ہو، بشر نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، یہ سب میرے لیے مشکل ضرور ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ ایسا ہی ہو، وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولی۔ کوشش نہیں، بلکہ تمہیں ہر حال میں یہ سب کرنا ہے، ورنہ تم کسی بڑی مصیبت سے بھی دوچار ہو سکتی ہو۔ بشر نے اپنی بات پر زور دیا۔ اوکے، جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ گڈ، اب تم فہد کے اغوا پر آنسو بہاتی ہوئی گھر جاؤ تاکہ حنان کے وہم اور اندیشے دور ہو جائیں، بشر نے کہا تو اس نے ہنستے ہوئے اللہ حافظ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ فکر مند تھی کہ حنان کا سامنا ہونے پر وہ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کر پائے گی، مگر جب گھر پہنچی تو رباز کی وہاں موجودگی نے اس کی یہ مشکل کافی سہل کر دی۔ وہ حنان کو پولیس اسٹیشن فہد کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے کی ہدایت کرتی ہوئی رباز سے اس کی حریت دریافت کرنے لگی تھی۔ حنان تو جیسے پہلے ہی وہاں سے کھسکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے وہاں سے غائب ہونے میں اس نے ذرا دیر نہ لگائی۔ کیا ہوا؟ کس لیے تھانے رپورٹ درج کروائی جا رہی ہے؟ رباز نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے حنان والی بات گول کرتے ہوئے باقی تمام تفصیل مختصر طور پر اسے بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، رسالے کے کام نے تم سے بہت کچھ چھین لیا، رباز نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر پھر بھی میں بے چین نہیں، میرے دل میں کوئی بے قراری نہیں، دماغ میں کوئی انتشار بھری سوچ نہیں، میں مطمئن ہوں، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ پروفیسر صاحب سچ کہتے ہیں تم بہت بدل گئی ہو۔ رباز متاثر ہوا، وہ بس ہنس کر رہ گئی۔ فہد کے اغوا سے تم بالکل بھی پریشان نہیں دکھائی دے رہی ہو، رباز نے باغور اس کی کیفیات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، میں واقعی فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ فہد محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کیا بشر سجاد کے پاس ہے؟ رباز نے پوچھا تو وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہلکاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ فراد میرا بہت گہرا دوست تھا، رباز نے یاد دہانی کے سے انداز میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ رباز سے کوئی بات چھپانا بیکار ہے، اس لیے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، جب فراد نے تمہیں حنان کی نگرانی کے لیے کہا تو تمہیں کیا باتیں معلوم ہوئی تھیں؟ تھینکس گاڈ کہ تمہیں حنان کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اس موضوع پر بات شروع کروں، اور تم نہ جانے یقین بھی کرتی ہو یا نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ٹونی نے فراد کی پنڈلی پر سانپ ڈسا کر اسے زخمی کر دیا تو یونیورسٹی کے باکسنگ مقابلے میں فراد شرکت کے قابل نہ رہا، تو تب میں نے اسے آفر کی کہ میرے کوچ بن کر مجھے فائنل جتوا دو تو انعامی رقم 1,00,000 میں سے 50,000 تمہارے۔ فراد نے میری یہ آفر قبول کر لی، کیونکہ مشیب کی دادی رفعت خاتون ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں اور انہیں ڈسچارج کروانے کے لیے اسے روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ باتوں باتوں میں یہ بات معلوم کر چکا تھا کہ تمہاری جماعت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانے کی دی ہوئی قسم کی وجہ سے فراد بنا مقابلہ کیے ہی ابتدائی راؤنڈ میں سے دستبردار ہو گیا تھا اور جماعت وہ مقابلہ ون کر گیا تھا۔ اس لیے میں نے فراد کا مذاق اڑایا اور کہا کہ لڑکی 1 اور اس کو چاہنے والے 3 تو فراد نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس کے اور جماعت کے بیچ یہ تیسرا کون آ گیا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جماعت اور حنان تو پہلے ہی اریبہ کے طلبگار ہیں، تم نے تیسرے شخص کے طور پر انٹری کی ہے۔ فراد میری بات سے چونکا تھا، اور پھر کچھ روز بعد اس نے مجھے حنان کی نگرانی کرنے کا کہا اور ساتھ یہ شک بھی ظاہر کیا کہ حنان بہت لالچی شخص ہے اور اس کی سرگرمیاں بھی کافی مشکوک ہیں۔ وہ اریبہ کو ہر حال اور قیمت پر اپنانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کسی حد سے بھی گزر سکتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ اریبہ کو امپریس کرنے کے لیے اس نے ہی تمہارے باکسنگ گلوز میں انگوٹھیاں چھپائیں اور پھر یہ بات اریبہ کو بتا دی تاکہ اریبہ یہ بھی سمجھے کہ وہ اس کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ جب میں نے حنان کی نگرانی کی تو فرات کی تمام باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے تو صرف حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا شک ظاہر کیا تھا، مگر اس کی ذہانت کا کیا کہنا کہ جیسا اس نے کہا تھا سب سچ ثابت ہوا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے اس وقت یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ خود بتاؤ، جتنی نفرت تم فرات سے کرتی تھی تو کیا تم اس کی کہی بات کا یقین کر لیتی؟ رباز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، میں کبھی بھی یقین نہ کرتی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ہم بھی کن باتوں میں الجھ گئے۔ میں تو تمہارے پاس جماعت اور تمہارے والدین کی ناگہانی موت پر تعزیت کے لیے آیا تھا، اور یہ بھی بتانے کے رسالے کے کام میں اب میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا، میری شکل میں تمہیں ایک بہترین معاون مل جائے گا۔ رباز نے اسے ندامت زدہ ہوتے دیکھ کر موضوع بدلا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے واقعی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ تم کل ہی سے پریس کلب آنا شروع کر دو پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ اوکے، جیسا تم کہو، اور ہاں یہ لیٹر فراد نے تمہارے لیے چھوڑا تھا، میں ملک سے باہر تھا اس لیے تمہیں تاخیر سے مل رہا ہے۔ رباز نے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں لفافہ پکڑ لیا اور یکٹک تحریر سے آری لفافے کو دیکھنے لگی جیسے اس میں فراد کا عکس تلاش کر رہی ہو۔ میں اب چلتا ہوں، رباز نے اسے گمسم دیکھ کر کہا۔ رکو، رات کا کھانا کھا کر جانا، وہ چونک کر اپنے حواس بحال کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ذرا جلدی ہے، رباز اٹھتے ہوئے بولا۔ کل شاید میں پریس کلب نہ آؤں، مجھے بریسٹر انکل کے پاس جانا ہے، تم پلیز سبحانی صاحب کے توسط سے تمام کام دیکھ لینا۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ بے فکر رہو، میں سب سنبھال لوں گا، تم چاہو تو ہفتہ بھر آرام کر سکتی ہو، رباز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے سر ہلانے پر قدم بڑھاتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافے میں پھر سے کھو گئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اسے کھولے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ چاک کیا تھا اور ساتھ ہی بلینک چیک اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے زندگی میں خیرات تو کیا، کبھی کسی کا احسان بھی اپنے سر نہیں رکھا۔ اس کے کانوں میں اس ستمگر کے الفاظ گونجے تھے اور ساتھ ہی گود میں پڑے چیک کو آنکھوں سے بہتے آنسو بھگو گئے تھے۔ کافی پل لگے اسے خود کو سنبھالنے میں، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے فولڈ شدہ سفید کاغذ کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کچھ یوں تھی۔ تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر جانے حیات، تو میرا کچھ نہیں لگتا مگر جانے حیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں۔ یقیناً پروین شاکر کا یہ شعر سابقہ گزرے دنوں کی طرح تمہارے چہرے پر غصے کی لالی بکھیر گیا ہوگا۔ اریبہ فیاض، اب تو تم کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ میں تمہاری کہی ہوئی بات کا بہت مان رکھتا ہوں۔ اب تمہاری مجھ سے نفرت کم ہو جانی چاہیے، مگر نہیں، تمہاری مجھ سے نفرت کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اگرچہ میرا یہ قصور ہے کہ میں تم سے بے انتہا اور سچی محبت کے دعووں کے باوجود سونیا کا ہو گیا۔ مگر یہ بھی تو سوچو، تم نے مجھے محبت کا جواب محبت سے کبھی نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ مجھے اور میری محبت کو دھتکارا، ہمیشہ میرے ساتھ بے مروتی کا مظاہرہ کیا، اور مجھ سے تم شکوہ اس لیے بھی نہیں کر سکتی کہ مجھے دھتکارتے ہوئے تم سماج سے منگنی بھی کر چکی تھی اور جلد شادی کا بھی کہہ رہی تھی۔ ان حالات میں سونیا جیسی مظلوم اور مصائب کا شکار لڑکی سے میں شادی کر کے اس کی مدد کیوں نہ کرتا؟ میں نے تمہیں ستانا چھوڑ دیا تھا، کسی اور لڑکی سے شادی کر کے اپنی راہیں بھی تم سے الگ کر لی تھیں، اور یہی سب تو تم چاہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری لائف سے میرے چلے جانے کے بعد تمہاری دشمنی مجھ سے ختم ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔
تمہاری مجھ سے نفرت روز بروز بڑھتی گئی۔ پہلے ہاسپٹل میں خیرات میں بلینک چیک دیتے ہوئے تم نے جلی کلی باتیں سنا کر میری روح کو گائل کیا، اور پھر یونیورسٹی میں میری آمد پر صرف اس وجہ سے پابندی لگا دی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی تمہارے اندر غضب کا لاوا ابلنے لگتا تھا۔ میں نے تمہاری یہ بات بھی مان لی۔ میرے کچھ خواب ٹوٹے، کچھ سپنے ریزہ ریزہ ہوئے، مگر میں برداشت کر گیا۔ لیکن تمہاری مجھ سے نفرت پھر بھی کم نہ ہوئی۔ تمہاری دی ہوئی قسم کے باعث میں مجبور تھا جماعت پر ہاتھ نہ اٹھانے پر۔ اس لیے بہت تگدوں کے بعد میں نے جاب حاصل کی، مگر تم نے مجھ سے جاب چھین کر یہ ثابت کر دیا کہ تم چاہتی ہو کہ ایک تیری قسم میری جان لے لے۔ تو صبح سنگ دل حسینہ میں جان دینے جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میں چاہے جیوں یا مروں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں اپنے مرنے سے پہلے تمہیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے بہت کام آئیں گی۔ ویسے تو مجھے یقین ہے تم میری بات کم ہی مانو گی، خیر پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ میں نے تنزیلہ سے کہا تھا کہ زماد اچھا لڑکا ہے، اریبہ سے کہنا کہ اسے جلد شادی کر لے۔ تنزیلہ نے ضرور تم سے یہ بات کہی ہوگی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری بات نہ مان کر میری طرح زماد کو بھی تم نے گنوا دیا ہوگا۔ کاش کہ میری یہ بات سچ نہ ہو، لیکن یہ لفظ کاش انسان کی بہت سی خواہشوں کو ادھورا ہی رہنے دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ زماد بھی میری طرح حنان کی سازش کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ تم شاید یہ بات نہ مانو کہ حنان ایسا بھی کر سکتا ہے، مگر سچ یہی ہے کہ تمہاری دی ہوئی قسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حنان نے میرے گرد موت کا جال تانا ہے۔ اس بات کا احساس اور شک مجھے تب ہوا جب باکسنگ چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں حنان نے ہیمسٹرنگ انجری کا بہانہ تراشتے ہوئے زماد کو فائنل میں میرے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ حنان کی اس حرکت سے میں چونکا، کیونکہ وہ پہلے رباز کے ساتھ ایک گیم کھیل چکا تھا اور اب میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فائنل مقابلے میں تاخیر کے باعث جو چند روز مجھے ملے، میں نے ان میں خوب چھان بین کی ہے، اور جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حنان ڈاکٹر مدثر اور ڈاکٹر ابوبکر کے پاس جا کر مشیب کے متعلق تمام معلومات لیتا رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ مجھے درپیش مشکلات سے مکمل آگاہ ہے۔ مزید چھان بین سے معلوم ہوا کہ فیاض نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے کرتا دھرتا تمہارے والد فیاض احمد نہیں بلکہ حنان ہے۔ یعنی حنان نے باقاعدہ پلاننگ سے میرے گرد جال تانا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس جال سے نکلنے کی، مگر اریبہ فیاض تم نے جاب چھین کر میری تمام تر محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں اب مجبور ہوں، کیونکہ اگر مشیب بنا علاج کے موت کے منہ میں چلا گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور جیتے جی مر جاؤں گا۔ اس لیے مجھے زما سے فائٹ کرنا ہوگی اور اس پر ہاتھ اٹھائے بنا ہر قیمت پر یہ مقابلہ جیتنا ہوگا۔ اس کے لیے چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ مجھے معلوم ہے اریبہ فیاض تم تقسیم انعامات کی تقریب میں نہیں آؤ گی، اور پھر شاید بعد میں تم پچھتاؤ گے ایک تیری قسم میری جان لے گئی۔ میں یہ بات بھی دعوے اور پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سونیا سے میری شادی کے متعلق تمہیں بتانے اور مس گائیڈ کرنے والا بھی حنان ہی ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، میری موت سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے قادیانیوں کو۔ تو کیا حنان ہی وہ نیا قادیانی لیڈر ہے جو سامنے نہیں آ رہا؟ پلیز یہ بات پروفیسر رجب کو بتا دینا، اور بشر سجاد کو بھی، تاکہ وہ میری اس بات کی تہ تک پہنچ سکیں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، میری زندگی شاید اتنی ہی تھی۔ میرا سونیا سے شادی کرنا تمہارے نزدیک میرا ناقابل معافی جرم ہے۔ زنیرہ کی شادی پر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے میں محبت کی چمکتی لاؤ دیکھ چکا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا سونیا سے نکاح ہو چکا تھا۔ میرے اس نکاح نے آنے والے دنوں میں پل بھر میں ہی تمہارے دل سے میری محبت کو مٹا دیا، اور تم پہلے سے کئی گنا بڑھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اس لیے اب میں کوشش کے باوجود تمہارا پھر کبھی دل نہیں جیت سکتا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اور کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ یوں تمہاری نفرت کی بنا پر
قدرت نے بھی شاید یہی سمجھا کہ میں تمہاری زندگی سے دور، بہت دور چلا جاؤں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ تم خود کو میری موت کی ذمہ دار ہرگز مت سمجھنا، اور بشر سجاد پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سے مکمل تعاون کرنا کہ وہی واحد شخص ہے جو میرے بعد حنان کو تگنی کا ناچ نچا سکتا ہے۔ لیٹر ختم ہو چکا تھا اور اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی، اور لیٹر پڑھنے کے دوران آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے رہے تھے۔ دھمکیاں دینے والے قادیانی لیڈر کے الفاظ اسے یاد آنے لگے۔ جانتی ہو، تمہارے عاشق فراب کے گرد موت کا جال میں نے تانا تھا۔ انتظامیہ تو وہ باکسنگ مقابلہ روکنے لگی تھی، مگر میری آدمیوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اور اب فراب نے لیٹر میں لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ ضماد بھی میری طرح حنان کی سازش کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ حنان کا تعلق قادیانیوں سے بہت گہرا ہے، اور وہ ضرور اس قادیانی لیڈر کو جانتا ہے۔ وہ لیٹر کو تہ کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسی پل حنان کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں سے لیٹر جھپٹ کر پڑھنے لگا تھا۔ یقیناً حنان نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.